फरिश्ते कहते हैं जी अल्लाह, जन्नत की तलब कर रहे थे, जन्नत मांग रहे थे, हैं जन्नत मांग रहे थे। तो जैसे ही ये जुमला भी फरिश्तों के मुंह से निकलता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं गवाह रहना। क्या ज़रूरत थी इतने लातादाद फरिश्तों को गवाह बनाने की? अल्लाह वैसे ही हमें दे देते हैं, वैसे ही दे देते, पर बताना था कि ये मजलिसें छोटी नहीं हैं, बहुत बड़ी मजलिसें हैं ये, जिन मजलिसों के कायम करने पे तुम्हें जन्नत मिल रही है, कायम करने पे हमें जन्नत मिल रही है इनके। फिर कुछ फरिश्तों को अल्लाह कहते हैं अच्छा किस चीज़ से तलब पनाह मांग रहे थे, किसी चीज़ से? या अल्लाह जहन्नुम से पनाह मांग रहे थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अर्ज़ करते फरमाते हैं इन सब का नाम जहन्नुम से मिटा दो। अभी मैंने और आपने अमल कोई नहीं किया, अभी सिर्फ आकर बैठे हैं। इतने इनामात की बारिश अल्लाह कर रहा है क्योंकि अल्लाह को ये मजलिसें बहुत पसंद हैं, बहुत पसंद हैं ये मजलिसें अल्लाह को। फिर कुछ फरिश्ते जल्दी जल्दी भागे भागे अल्लाह के पास जाते हैं, या अल्लाह इसमें एक बंदा ऐसा भी था जिसको पता नहीं था कि इस मजलिस का इतना अजर है, वो वैसे ही आ गया कि दावत दी थी आ गया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अर्ज़ करते हैं, फरमाते हैं कि ये मजलिसें इतनी ऊंची हैं कि जो आए हुए हैं उनकी बरकत से वो ना जानने वाला भी खाली नहीं जाएगा, उसको भी कुछ ना कुछ मिलेगा, बल्कि बहुत कुछ मिलेगा। जब बादशाह अल्लाह जैसा हो देने वाला तो कहाँ बात जाती है जी अताओं की, है बात जाती है बहुत ऊंची कि अल्लाह दे रहा है, बख्शिश ही दे दी पहली सीटिंग पे, और क्या चाहिए? जन्नत ही दे दी हमें पहली सीटिंग पे। हमें पता नहीं है ना जन्नत है क्या, इसलिए हमें उसकी वैल्यू नहीं है। जब अल्लाह की कदर हमारे दिल में होगी तो अल्लाह की तरफ आना हमारे लिए आसान होगा। अब अल्लाह की कदर नहीं है असल में हमारे दिल में, इसलिए हमारा उसकी तरफ जाना मुश्किल है। इसलिए ये बात बड़ी आसानी से हम कह देते हैं यार ऐसे ही नमाज कज़ा हो गई, टाइम ही नहीं मिला। अगर मुझे पता होता दो जहानों का सरदार फ़ोन मिलाकर मुझसे बात करने के लिए बैठा हुआ है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, कोई फ़ोन मिला दे हमारा जानने वाला और हम उसे होल्ड पे लगवा दें, अभी आ रही हूँ ना, अभी आ रही हूँ ना, तो कितनी बड़ी तजलील है उस फ़ोन वाले की कि मेरे पास टाइम नहीं है उससे बात करने का। उसने फ़ोन मिलाया हुआ है, मेरे पास टाइम नहीं है, उसने कॉल कर दी, हमें बेल दे दी अल्लाह ने, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। अब मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं अल्लाह की इस कॉल का दोबारा से जवाब दूँ। जो हम जुमला बोल देते ना मुझे टाइम नहीं मिला, असल में अल्लाह ने आपको कबूल ही नहीं किया। अल्लाह ने आपके कामों को इतना फैला दिया कि वो काम सिमटने का नाम ही नहीं ले रहे। वरना कई हमारी बाजियां हैं, हम खुद हैं, ये बच्चियां हैं जो सारा ये निज़ाम कर रही हैं, तय करवाती हैं, ये कर रहे दर्स रखवाती हैं, इनके भी बच्चे हैं, इनके भी घर है, ये भी सारा निज़ाम चलाती हैं, इनके भी शौहर हैं, ससुराल हैं। अल्लाह ने इनके कामों को समेट दिया कि पहले पहले काम सारे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम अल्लाह की मान कर चल रहे हैं। जब हम अल्लाह की मान कर चलते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी हो जाते हैं और फिर हमारे सारे काम अल्लाह गैब से बनाते हैं। अल्लाह की क्या मानना है? जैसे ही अजान हो पहली फुर्सत में मैं जाए नमाज पे हूँ। हमने तो अपने साथियों को ऐसे भी देखा वो अजान का इंतज़ार ही नहीं करते, नक्शे लगे हुए उनके। अब हम जैसे सफ़र में होते हैं ज़्यादातर हम अजान पे नमाज़ पढ़ते ही नहीं है, पहले ही पढ़ लेते हैं कि पहले ही नक्शा देखें आपके अगर नमाज का वक्त दाखिल हो गया है तो कोई भरोसा नहीं है ज़िंदगी का, है कि हम इतनी मोहलत। हर जगह में वो मिस्री लड़की का वाक़या सुना रही हूँ ना कि बड़ी नेक थी पर उसने एक आयत को अपने साथ बांध लिया कि नेकियों में जल्दी करो, नेकी के काम के लिए जल्दी करो, ताख़ीर ना करो। उसने बांध लिया और इसको सबसे पहले अप्लाई किया उसने नमाज के अमल पे।
کہ جیسے ہی پہلی اذان دور دور سے آواز آتی وہ نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی۔ اب اس کی عادت تھی ایسی، اس کے شوہر کی عادت تھی، وہ آفس سے نکلتے ہوئے اسے فون کرتا تھا کہ آج یہ پکانا، بعض لوگوں کی ہوتی ہے تازہ کھاتے ہیں، تو اس کی عادت تھی کہ یہ پکانا۔ اب آج اس نے جس ڈش کی فرمائش کی نا اس کے شوہر نے، وہ ڈش ایسی تھی کہ اس میں ٹائم کافی لگنا تھا، اسے دم پہ رکھا جانا تھا۔ اب اس بچی نے ایسی باندھی تھی وہ آیت اپنے ساتھ کہ نیکیوں میں جلدی کرنی ہے۔ اس نے کہا پہلے نماز پڑھ لوں، آدھی پریپریشن کر دی، پیاز کاٹ دیے، شملہ مرچیں کاٹ دی، آدھا یعنی کام کر دیا کہ دم ہی رہ گیا، نماز پڑھ کے لگا لوں گی۔ اب شوہر جو ہے دروازے بجا رہا ہے، آ گیا گھر پہ، نہیں کھلا، لاک کھولا، اندر آ گیا۔ آ کے اس نے آتے ہی جو اس کی عادت تھی حسب معمول، اس نے اپنا کچن میں دیکھا، اٹھا کہ ابھی تک کھانا نہیں بنا۔ پھر ادھر گیا تو عورت کو دیکھا تو وہ سجدے میں تھی، کہا پہلے بنا دیتی پھر پڑھ لیتی۔ تھوڑی دیر جب گزری اس نے عورت کو ہلایا تو عورت کی جان نکل چکی تھی۔ کھانا تو اس کا بن جاتا لیکن ایک نماز اس کے نامہ اعمال میں کم ہو جاتی۔ کیا پتہ وہی نماز اللہ نے اس کے لیے چھٹکارے کا سبب رکھی ہو۔ کسی بھی نماز کو حقیر نہ سمجھیں، کسی بھی نیکی کو کہ ابھی پڑھ لیتی ہوں، ابھی پڑھ لیتی ہوں، ابھی کر لیتی ہوں، کیونکہ جو جان نکالنے والے فرشتے آ رہے ہیں نا، سورہ نازیات میں ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا۔ کون ہیں؟ کھینچنے والے، پیار محبت سے لے جانے والے۔ کون سے فرشتے ہیں؟ کھینچتے کس کی ہیں؟ کافروں کی روح کو کھینچتے ہیں زور سے جسم کے اندر سے۔ جیسے میں ہر جگہ بتا رہی ہوں کہ کافروں کی روح کو کس طرح کھینچتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کافر یہ بکری زندہ ہو اور اس کی کھال نوچی جا رہی ہو، مری ہوئی کی نہیں، ذبح کی ہوئی کی نہیں، زندہ بکری کی کھال اتاری جا رہی ہو، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، اس طرح انسان کی روح جسم سے نکالی جاتی ہے، مومن کی نہیں، کافر کی۔ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ۔ کس بارے میں ندا دے رہا ہے یہ قرآن؟ ہم تو ایسے اپنے آپ کو سمیٹ کے کچن کے اندر اور مارکیٹوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں اس قرآن کی آواز ہی نہیں آ رہی ہے کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ قسم کھا رہے ہیں، اللہ کو کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے اپنی بات کے سچے ہونے میں کہنے کے لیے، لیکن عربی زبان میں قسم کھانا مطلب پکی ٹھکی مہر لگا دینا کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح نکالنے آتے ہیں، قسم ہے ان فرشتوں کی، اللہ کہہ رہا ہے جو سختی سے نکالتے ہیں، قسم ہے ان فرشتوں کی جو نرمی سے نکالتے ہیں۔ پھر اللہ پاک کہہ رہے ہیں قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرتے ہوئے سیکنڈ کے 1000ویں حصے سے پہلے آسمانوں سے دنیا پہ میرا کام کرنے آ جاتے ہیں۔ ابھی میں کہتا ہوں جیسے ہر درس میں کہتی ہوں نا، کن، اردو میں بتاؤں آپ کو، ہو جا، اللہ کہتا ہے ابھی ہو جا، جیم کے ساتھ جو الف ملا ہوا ابھی پورا ادا نہیں ہوتا، اس سے پہلے اللہ وہ کام کر دیتے ہیں۔ کون ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے جو تیرتے پھرتے ہیں فرشتے، ابھی آسمان سے ایسے نیچے آتے ہیں جیسے پانی میں تیر رہے ہیں اور سیکنڈ سے پہلے میرے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، کون سے فرشتے ہیں یہ کس کے لیے لڑائیاں ہو رہی ہیں؟ یہ مومن کی روح کے لیے لڑ رہے ہیں کہ ہم سبقت لے کے جائیں گے، ہم اس کی روح کو اللہ کے دربار میں پیش کریں گے۔ کبھی ہم نے دیکھا کہ ہمارا نام اللہ نے کن چیزوں میں لکھا ہوا ہے؟ ہم کون ہیں؟ ہم مومن ہیں یا خدا نخواستہ کسی اور لسٹ میں تو نام نہیں ہے ہمارا؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں کہ واللہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم مومن نہیں ہے، حدیث کا مفہوم ہے اللہ کی قسم مومن نہیں ہے۔ 3 دفعہ پکی ٹھکی قسمیں کھا کر بات کی، پھر کہا بالکل ہی مومن نہیں ہے جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی سنبھل نہ رہے، سنبھال کے نہ رکھے اپنے آپ کو،
محفوظ نہ رہے اس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے۔ ہم کیا کہتے ہیں، میں سیدھی بات کرتی ہوں، مجھے کسی کی نہیں چاہیے، میں کسی کی نہیں سنتی، اور پتہ ہے سب پڑوسیوں کو میں کیسی ہوں۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کیسی ہے جیسے ہی آپ کی آنکھ بند ہوگی، اور آپ کے بچے ہی آپ کی بریانی کھا رہے ہوں گے، آپ کے بیٹے ہی آپ کے لیے لڑ رہے ہوں گے کہ بڑا بیٹا بریانی دے گا ماں کی میت کی یا چھوٹا بیٹا دے گا، پانی کی ٹینکی کون لائے گا، جنریٹر کون لائے گا۔ میں نے آنکھوں سے دیکھی ہیں یہ لڑائیاں، اس لیے ہم بیان کرتے ہیں کہ لائٹ نہیں ہے تو میت رکھی ہے، مہمانوں کا جنریٹر کون لگائے گا۔ جا کے کمیٹی میں کہہ آؤ کہ باہر ٹینٹ لگوا دے، مرد بیٹھے۔ آپ اپنی کانوں سے یہ لڑائیاں سن کے اپنی میت کو اٹھوائیں گے، تب تک اللہ آپ کو اٹھائے گا نہیں۔ جو دنیا میں ہی لگے ہوئے ہیں، نکل آئیں اس دھوکے سے کہ میری اولاد میرے لیے سب کچھ ہے۔ جو اولاد آپ کے کہنے پہ نماز کے لیے نہیں اٹھ رہی، جو اولاد آپ کے کہنے پہ موبائل نہیں چھوڑ رہی، جو اولاد آپ کے کہنے پہ بڑوں کو سلام کرنے نہیں اٹھ رہی، وہ اولاد کل کو آپ کی قبر پہ آئے گی آپ کی بخشش کے لیے۔ بس نیکی کی ہدایت کی دعا کریں کہ اللہ اس کو نیک بنا دے، تو آپ کو وہ نیکیاں اس کی پہنچتی رہیں گی۔ لیکن اس کی نیکی کی دعاؤں میں اپنے آپ کو نہیں بھولنا کہ میں نے بھی قبر میں جانا ہے، میری بھی تیاری ہونی ہے۔ سبقت لے جا رہے ہیں بھاگ بھاگ کے فرشتے نیک بندے کے لیے۔ جیسے میں نے پچھلے درس میں بھی بتایا تھا، 500 فرشتوں کو اللہ رب العزت جنت سے بھیجتے ہیں کہ جاؤ مومن کی روح کو لے کر آؤ۔ وہ آتے ہیں اور آ کر خوبصورت طریقے سے تھوڑی کے نیچے جنت سے لایا ہوا خوشبودار رومال رکھتے ہیں، اور اس کی روح کو کہتے ہیں، جیسے بچے کو بہلاتی ہے نا ماں، رونے لگتا ہے، بیٹا یہ والا ٹوائے دیکھ لو، بیٹا یہ والا دیکھ لو، بیٹا موبائل، بیٹا یہ، کہ بچہ چپ کر جائے، ایسے وہ بہلا رہے ہوتے ہیں فرشتے کہ یہ تیرا جنت کا گھر ہے، یہ تیری روحیں ہیں، یہ تیری حوریں ہیں، یہ اللہ نے تجھے مقام دیا ہے، یہ تیری چیزیں ہیں جنت کی جو انتظار میں ہیں ساری کی ساری۔ تو اس کا دل بہلنے لگتا ہے، وہ مسکراتا ہے تو ایک جھٹکے کے ساتھ، اتنا سا جھٹکا ہے کہ جیسے آٹے میں سے بال نکالا اور اس کی روح نکل جاتی ہے، ایسے روح نکل جاتی ہے۔ پہلے کے زمانے کے آپ دیکھیں کتنے لوگ تھے جن کی سیکنڈز میں چلتے پھرتے روحیں چلی جاتی تھی۔ کیا تھا؟ رشتہ داریاں نہیں توڑتے تھے۔ بڑی لمبی چوڑی نمازیں پڑھتے ہوئے میں نے گاؤں والوں کو نہیں دیکھا، اپنے پچھلوں کو، لیکن کیا تھا کہ رشتہ داریاں، دوسروں کا، بچیوں کا خیال بہت رکھنا، بیٹیوں کا خیال بہت رکھنا، آپس میں جوڑ پیدا کرنا، 7,000 تنخواہ کے باوجود بہنوں کا حصہ رکھنا، ماؤں کا حصہ رکھنا، رشتہ داروں کی دعوتیں کرنا، یہ ان کا معمول تھا۔ اس لیے نہ ہی وہاں ہارٹ اٹیک پہنچے، نہ ہی وہاں فالج پہنچا، نہ ہی وہاں ایڈز پہنچا، نہ کینسر پہنچا، کوئی بڑی بڑی بیماری وہاں نہیں پہنچی، کیونکہ وہاں اللہ کو راضی کرنے کے کام تھے۔ صرف تسبیحاں لے لینے سے اللہ راضی نہیں ہوتا، اچھا عمل ہے، لیکن تسبیحاں لینے سے اللہ صرف راضی نہیں ہوتا، عبائے پہن کے پورے پردے کر لینے سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ اللہ نے کچھ احکام بھی بتائے ہیں کہ کیسے مومن بنو گے، جب تک کہ تم وہ چیز دوسرے کے لیے پسند نہ کرو جو اپنے لیے کر رہے ہو۔ ہم کون سا کھانا دیتے ہیں ماسی کو، ہم کون سے کپڑے دیتے ہیں مدرسوں کو، ہم کون سے کپڑے دیتے ہیں ماسی کو جو ہمیں نہیں پسند۔ بچوں کی زبان سے یہ جملے باقاعدہ ہوتے ہیں، نیچے گارڈ کو وہ پہنچا دے جو ہم نے نہیں کھانا۔ کہاں سے ان کا یہ ایمان بنا؟ اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ مسلمان ہی نہیں جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے کے لیے کرے، وہی کرے۔ اور سب سے بہترین عمل یہ ہے، اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپس میں سلام پھیلاؤ ایک دوسرے کے لیے، سلام کو عام کرو۔
اب ہم کس کو سلام کرتے ہیں؟ جس سے ذرا سلام دو جان پہچان ہے، اس کو دیکھ کے کر دیا، ورنہ ہم کیا کہتے ہیں؟ باجی میرا دل ہی نہیں مانتا، اس نے میرا اتنا دل دکھایا ہے، ہمارا دل اتنا بڑا ہو گیا کہ اللہ کے حکم کے آگے کھڑا ہو رہا ہے، اللہ کے حکم کے آگے کھڑا ہو رہا ہے۔ آپ کے سامنے جب کوئی آ گیا تو آپ سلام کر کے اسے سائڈ پہ ہو جائے، ضروری نہیں کہ آپ آؤ بھگت کریں، آپ بہت زیادہ اس کے ساتھ لٹکیں، لیکن اللہ کا حکم پہلے ہے۔ ابھی جو شروع میں نے بتایا نا کہ اللہ بڑے ہیں، ان کی جب بڑائی ہمارے دل میں آ جائے گی تو ان کے بتائے ہوئے اعمال کرنا آسان ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں۔ اللہ رازق ہے اور ہم لینے والے ہیں، اللہ غنی ہے، سب کچھ اللہ کا، ہمارا کچھ نہیں ہے۔ بچے کو جب بھوک لگتی ہے، یہاں ایک بچہ میں کھڑا کر دوں، کرالنگ کرنے والا، اسے بھوک لگے گی، سب عورتوں میں سے وہ پہلے دیکھے گا میری ماں کون سی ہے، وہ اپنی ماں کی طرف جائے گا، ہر عورت کی طرف نہیں جائے گا۔ اس کو بھوک کی ضرورت اپنی ماں کی طرف لے جا رہی ہے، ایسے ہی دنیاوی کسی بھی ضرورت کے لیے میں کسی کا دروازہ نہ بجاؤں، کسی کا نمبر ڈائل نہ کروں، سیدھی اللہ کی طرف جاؤں، کیونکہ اللہ نے انکار نہیں کیا، اللہ نے انکار نہیں کیا مجھے دینے سے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس سے لینے کا۔ مومن کی روح پھر نکالتے ہیں، کہا کہ پہلا سور پھونکا جائے گا، پہلی دفعہ جب ایک پھونک ماری جائے گی تو زمین میں ایسا زلزلہ آئے گا کہ ہر چیز ہل جائے گی، یہاں تک کہ پہاڑ روئی کی طرح اڑنا شروع کر دیں گے۔ کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یہاں تو آپ لوگوں کو اتنے نظر نہیں آتے، ذرا اسلام آباد چھت پہ ہی چڑھ جائیں اپنے، آپ کو پتہ چلے گا چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہے ہمارے، اتنے بڑے بڑے پہاڑ۔ مری پہ چڑھے نیچے دیکھیں آپ کو کچھ نظر نہیں آتا، ایسے پہاڑوں پہ رستے بنے ہوئے ہیں، اتنے بڑے بڑے پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے تو میں اور آپ کیا وقت رکھتے ہیں؟ یہ ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں جی زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے، کر لیں گے پردے عمر آئے گی، موت کی کوئی عمر نہیں ہے، کوئی عمر نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ والی مسجد میں یہاں 6 سال پہلے کی بات ہے، 6 سال میں گئی اسلام آباد، پھر آئے ہم واپس، 6 سال پہلے کی بات ہے، آخری جمعہ تھا، آخری جمعہ، یہ آخری جمعہ پڑھنے رمضان کا گئے ہوئے تھے سارے لوگ، ہمارے بھی گھر والے اسی مسجد میں گئے تھے۔ اوپر جو تیز ہوا چل رہی تھی، باہر مسجدوں میں چھت لگے ہوتے ہیں نا، تو بہت ہیوی لوہے لگے ہوئے تھے اس کے ساتھ، پورے گراؤنڈ کے اندر لوہے ہی لوہے، پائپ ہی پائپ، اور ان پہ لمبے لمبے پنکھے لٹکے ہوئے تھے۔ ایک دم ہوا چلی، ایک سائیڈ صرف اس کی اکھڑی، اور جتنے نمازی تھے ان کے یہاں سے یہ پنکھے چلتے ہوئے گزرتے گئے، ایک لمحے کے اندر۔ وہاں ایک دادا ہم نے ایسا بھی سنا جو کھڑا تھا، جس نے اپنے بیٹے اور پوتے کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آنے کا وقت ہے، جانے کا کوئی نہیں ہے، آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی نہیں ہے، کب بلاوا آ جائے تیاری پوری رکھیں اپنی، کہ تیاری میری پوری ہو کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اور جب دوسری سور پھونکی جائے گی تو چاہے کسی انسان کو کوئی جانور ہی کھا گیا، آج کے دور کی مثال دوں، ایروپلین میں جا رہا تھا، جہاز کریش ہوا، پہاڑ سے اس کے چیتڑے اڑ گئے، وہ بھی وہاں پہ پورا کھڑا ہو جائے گا دوسری سور پھونکتے ہی، زمین کے اندر سے سب نکل کے سیدھے کھڑے ہو کے۔ اور یہ اتنے دیر لگے گی، اللہ رب العزت یہ نقشہ سورہ نازیات میں کھینچ کے بتا رہے ہیں، تم کیا سمجھ رہے ہو پہلے پلاننگ ہوگی پھر آرڈر جائے گا، پھر نہیں، اتنی دیر لگے گی جیسے تم یوں کر کے یوں کرتے ہو نا، ساری خلقت ایک میدان میں میرے سامنے کھڑی ہو جائے گی، اور ان کے لیے ایک فلم چلنا شروع ہو جائے گی۔ بھائی یہ تم کر کے آئے ہو، انکار کرتے ہو۔ آج تو ہم چھپ کے ماں باپ سے فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں، ہم کالیں بھی کر رہے ہیں، ہم ہر ایک کے ساتھ معاملے کر رہے ہیں، گھر سے عبائے پہن کے جا رہی ہیں لڑکیاں، باہر جاتے ہی ماں باپ کی عزتوں کی دھجیاں اڑا رہی ہیں، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ یاد رکھے ماں باپ نہیں بھی ہیں آپ کے تو اللہ رب العزت کا کیمرہ 24 گھنٹے آپ پہ فکس ہے۔
وہ کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے، حجت قائم ہوگی، میرے ہاتھ پاؤں زبان لائے جائیں گے، میرے اعضاء جسم کے لائے جائیں گے، وہ زمین لائی جائے گی جہاں گناہ کیا، وہ پہلی گواہی دے گی، یا اللہ اس نے کیا میرے اوپر، تو میں فوراً بولوں گی تو اس وقت تو چپ تھی، اب کیوں بول رہی ہے؟ مجھے حکم نہیں تھا اس وقت بولنے کا، آج بولنے کا حکم ہے۔ میں دیکھتی رہی، تجھے خوف ہی نہ آیا کہ اللہ اوپر سے دیکھ رہا ہے؟ پہلی گواہی زمین دے گی، دوسری گواہی میرے سارے اعضاء، میری آنکھیں، میری زبان، میرے ہاتھ، میرے پاؤں سب بولنا شروع کر دیں گے، یا اللہ اس نے میرے ساتھ یہ گناہ کیا، یا اللہ اس نے میرے ساتھ دیکھا، یا اللہ یہ چل کے مجھ سے گیا۔ پھر ہم کہیں گے تجھے کیا ہو گیا، تو اس وقت نہیں بولا ہے، تو اس وقت نہیں بولا۔ یہ میدان قائم ہونے والا ہے، یہ میدان لگنے والا ہے، نہ میں بچ سکتی ہوں نہ آپ بچ سکتے ہیں۔ ادھر سب کی چرب زبانیاں بند ہو جائیں گی، چلاکیاں بند ہو جائیں گی، اللہ ہم سب کو کھول کے دکھا دے گا، ہاں بھائی یہ تو نہیں کہ کسی پہ ظلم ہو رہا ہے، کیا ہے یا نہیں کیا۔ پھر ابصارها خاشعہ، ان کی سب کی آنکھیں شرم سے جھک جائیں گی کہ یا اللہ معاف کر دے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ دن بھی آنے والا ہے۔ اصل زندگی تو ہمیں اسی لیے دی گئی، میں ہر درس میں کہتی ہوں، کھانے پکانے بچے پیدا کرنے کے لیے نہیں، بچے تو جانور بھی پیدا کرتا ہے، بچے پیدا کر کے ان کی تربیت کرنا اصل مقصد ہے، اور اصل زندگی کا مقصد کیا ہے کہ آخرت شاندار بن جائے، میری آخرت کسی طرح سے شاندار آخرت بن جائے، اچھی بن جائے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ روٹیاں پکانا، کھانے پکانا، ایک دن نہ پکائیں کیا کہتا ہے شوہر، تجھے تو ہر وقت بیماری دیکھا۔ بچے کیا کہتے ہیں، یار روٹی پکا دے پھر لیٹ جائیے گا، جن کے لیے نہ ہم نے دھوپ دیکھی، نہ چھاؤں دیکھی، نہ گرمی دیکھی، نہ سردی دیکھی، وہ ایک ٹائم ہمیں لیٹنے نہیں دیتے، ایک ٹائم نہیں لیٹنے دیتے، تو میری آخرت کہاں گئی؟ اصل تو میں نے آخرت کی تیاری کرنے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں نے تو اس لیے تمہیں یہاں بھیجا ہے کہ دیکھوں، آزماؤں کون کون اچھی آخرت بنا کر آ رہا ہے۔ اس دن پھر ہماری آنکھیں جھک جائیں گی، یا اللہ ٹائم ہی نہیں ملا۔ آج جو ذرا سی لیس ادھر سے ادھر ہو جائے، ہم درجن کے گھر جا کے اس کو 10 سناتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے بیچاری نے پتہ نہیں کس ٹینشن میں کپڑے سیے، کتنے سوٹ تھے تو سی دیے، میں ذرا ادھیڑ کے میں ہی لگا لوں، 100 روپیہ دیا ہے، 200، 1000 دیا، جائیں گے اس کے گھر کہ اس کو ادھیڑ کے صحیح کر کے دے ہمیں۔ اتنی پرفیکشن اپنی لائف میں رکھنے والی وہاں خالی ہاتھ کھڑی ہوئی ہوگی، وہاں کچھ نہیں ہوگا ہمارے پاس۔ پھر اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ بھائی کافروں کی ذلت والی موت آئے گی، کھینچیں گے میرے فرشتے ان کے اندر سے، تیزی کے ساتھ ان کی روح کو مارا جائے گا، کھینچا جائے گا۔ جیسے پہلے کہا نا، مومن کے لیے 500 فرشتے آ رہے ہیں، خوشبوئیں سنگھا کر اس کی روح کو نکال رہے ہیں، اور آسمان پہ جیسے ہی چڑھتے ہیں، نہلانے والے ابھی نہلانے کے لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس سے پہلے غسل دے دیتے۔ کتنے فرشتے؟ 500 فرشتے اس سے پہلے غسل دے دیتے ہیں، غسل دے کے جنت سے لایا ہوا کفن پہنا دیتے ہیں۔ اب روح والے فرشتے اوپر جا رہے ہیں، نیچے والے فرشتے اس کو تیار کر رہے ہیں، تیاری ہوتی ہے، اسے قبر میں رکھا جاتا ہے، اس کے آگے آگے خوبصورت شکل میں ایک انسان چل رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے کون ہے۔ جیسے ہی وہ قبر میں جاتا ہے تو وہ خوبصورت شکل والا شخص کہتا ہے آج پریشان نہ ہو، میں تیرا قرآن ہوں جسے تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ آج جو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے نا قرآن کے لیے، وما قدر اللہ حق قدری، پھر اللہ کا گلہ تو بنتا ہے نا جی کہ تم لوگوں نے میری ایسی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ آج ہمیں کوئی جملہ بول دے تو 10 دن روتے ہوئے، بخار میں، کمر درد، سر درد ہے، اللہ کی ذات اس کی نعمتیں گنے کتنی ہیں، وہ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے وما قدر اللہ حق قدری، تو نے میری قدر نہیں کی جیسی کہ تجھے کرنی چاہیے تھی۔
تجھے تو میرے آگے جھک جانا چاہیے تھا. میں نے تجھے انسان بنایا, مسلمان بنایا, تجھے آنکھیں دی, تجھے پاؤں دیے, تجھے ناک دیا, تجھے ہاتھ دیے, تجھے کروڑوں نعمتیں دی, اولادیں دی تجھے, لیکن تو میرے ہی آگے ڈٹ کے کھڑا ہو گیا. نہیں ملتا یار مجھے ٹائم نماز کا. ہم کیا کہتے, کھاؤں یا نماز پڑھوں؟ کھلا تو وہ رہا ہے, کھلانے کی ذمہ داری تو وہ لے چکا ہے ہماری. تم نماز پڑھو, سب سے پہلی ٹینشن اللہ کہہ رہا ہے تمہاری روزی کی ختم کر دوں گا. سب سے بڑی گھر آئے گی روزی, پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں سے آ رہی ہے. یہ جو ہم جیسے کہتے ہیں نا اچھا گھر بیٹھے آئے گی, آپ عمل کریں گے اس میں برکت اللہ ڈالے گا. ایسے نہیں کہ آپ گھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے, باجی نے کہا تھا. آپ تھوڑا کام کریں گے اللہ اس میں برکت ڈال دے گا, اللہ برکت ڈال دے گا اس کام میں. گھر بیٹھے آئے گی, واللہ آپ اللہ کے ہو جائیں, اللہ مخلوق کو آپ کا کر دے گا انشاءاللہ. ہر ایک کے دل میں اللہ آپ کا درد ڈالے گا انشاءاللہ. ہم کتنی سخت باتیں کر جاتے ہیں دنیا کے لیے. پھر جب یہ پہاڑ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے کہ پہاڑ ایسے اڑنا شروع ہو جائیں گے, یہ ہوگا وہ, تو صحابہ نے کہا پہاڑ؟ کہا ہاں پہاڑ. کوئی عمل کہا پہاڑ سے بھی ہیوی ہے؟ کہا ہوا, آگ, پانی. مختصر کر کے حدیث بتا رہی ہوں. ہوا پہاڑ سے اونچی, پانی, آگ. پھر کہا سب سے اونچا بھی کوئی ایسا ہے کہ بہت سخت ہو عمل؟ کہا وہ مومن جو ایک ہاتھ سے صدقہ دے اور دوسرے کو پتہ نہ چلے, کہ شیطان اس پہ حملہ آور نہیں ہو سکتا. وہ 100 تعویلیں کرے گا, نہیں ہو سکتا وہ. تو ہم بھی اللہ کو ایسے ہی بنے کہ شیطان ہم سے ڈر کے چلے کہ اس کے قریب میں نے نہیں جانا ہے انشاءاللہ. ابھی جو یہ 15 شعبان آ رہی ہے, اس میں اللہ کا واسطہ مومنین کی روح میں لکھوائیے گا اپنے آپ کو. یہ اتنے ترس کھانا کے دے پٹاخوں کے لیے. وہ رات آ رہی ہے جس میں اللہ رب العزت ہر معافی مانگنے والے کو, جو شب برات ہے نا, ہر معافی مانگنے والے کو اللہ معاف کر دیتے ہیں. کتنی تعداد میں کہ ایک قبیلے کی ایک ضعیف حدیث میں مثال دی گئی کہ قبیلہ کلب کی بکریاں ہیں نا, ان کیسے اللہ ہمیں بچوں کی طرح سمجھا رہے ہیں, بچوں کو نہیں سمجھاتے کہ اس بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں ان بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ اس رات میں مغفرت فرماتے ہیں, معاف فرماتے ہیں. کتنے بکری کے بال کوئی گن سکتا ہے؟ کوئی گن سکتا ہے کتنے بال ہیں؟ یہ میرا اور آپ کا رب ہی ہمیں بے گناہ بے حساب دیتا ہے. ایسے اللہ ہمیں دے رہا ہے. تو اس رات میں مومنین کی روح میں اوپر فرشتے ہنس رہے ہوتے ہیں. 15 شعبان کی رات کو روح جن فرشتوں نے قبض کرنا ہوتا ہے نا, ان کے آگے لائنیں ڈلوا دی جاتی ہیں کہ بھائی اس تاریخ کو اس بندے کی روح قبض کر لینا. وہ مسکرا رہے ہوتے ہیں کہ اوپر اس کا نام مردوں میں آ چکا ہے, اور نیچے یہ اپنے پارلروں میں, اپنی دنیا کے مگن مارکیٹوں میں, پارکوں میں, اوپر مردوں میں اس کا نام لکھا جا چکا ہے. اس کا کفن کسی دکان پہ تیار ہو چکا ہے, لیکن کیا کر رہا ہے یہ بے رغبتی سے دنیا میں لگا ہوا ہے. پھر اللہ روزی والے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اس کی روزی اس 15 شعبان سے اگلے 15 شعبان تک جتنی دی جانی ہے وہ لکھ لو, وہ لکھ لو. اس لیے بزرگوں نے کہا کہ اس رات کو جیسے ہم فائلیں اپنی پاس کروانے بڑے افسروں کے پاس جاتے ہیں نا, پتہ چل جائے پروموشن ہونے والی ہے تو ہم جلدی ان کے آگے پیچھے ناچ رہے ہوتے ہیں کہ خوش ہو جائیں, تھوڑا سا خوش ہو جائیں. اور ان ڈیز میں ہم گھر میں بھی کہہ دیتے ہیں بھائی آڈٹ چل رہا ہے, ہم نہیں آ سکتے, ان دنوں میں چھٹی نہیں کر سکتے, ان دنوں میں باہر کا ڈیڈیکیشن آیا ہوا ہے, آڈٹ چل رہا ہے, 100 حجتیں. اسی طرح اللہ رب العزت جب یہ فیصلے کی رات کہا تو ہم بھی خوب رو کے اللہ سے دعائیں کریں کہ یا اللہ ہمارے مردوں کے لیے روزیاں کمانا آسان کر دے, یا اللہ ہماری تھوڑیوں میں زیادہ برکت دے. ہماری ساری زندگی یا اللہ گناہوں میں ہی گزر گئی ہے, اب تو ہمیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے سیدھی راہ پہ چلا دے, فرقوں میں نہیں, سیدھے اللہ کی طرف.
اللہ نے کوئی راہ نہیں رکھی کہ یہ ادھر جاتی ہے، یہ ادھر، یہ ادھر، سیدھے نبی کی سنت آپ کو اللہ کی طرف لے کر جائے گی انشاءاللہ، اور جنت کا راستہ طے ہوگا ہے۔ اس رات میں کرنا کیا ہے؟ سب سے زیادہ آپ نے کرنا ہے کہ قرآن کی تلاوت، کیونکہ نیکیوں کی قیمت لگ رہی ہے نا اس رات میں۔ قرآن کی تلاوت، ذکر اللہ کا جتنا کر سکیں، اور افضل ذکر کہا تیسرا کلمہ۔ تیسرا کلمہ ایسا ہے کہ گناہوں کو معاف کروانے کے لیے حجت بن جاتا ہے، معاف کروا کے ہی رہتا ہے۔ ابھی آپ ایک پڑھیں گے نا سبحان اللہ، ایک دفعہ کہیں گے، اب یہ سبحان اللہ میرے منہ سے نکلا اور آسمان پہ جا کے عرش کے نیچے بھن 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 مکھیوں کی آواز کی طرح چکر لگانا شروع کر دیا۔ کہاں ہے عرش؟ 7 آسمانوں سے اوپر عرش کے تلے اس نے چکر لگانا شروع کر دیا، اور بھن 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 اللہ پاک پھر سنتے ہیں، بھائی کیوں بھن بھن کر رہے ہو؟ یا اللہ میرے پڑھنے والے کی ابھی تک بخشش نہیں ہوئی۔ یہی فضیلت کلمے کی بھی ہے کہ یا اللہ میرے پڑھنے والے کی اللہ کا عرش ہلنا شروع ہو جاتا ہے تو اللہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں میرے پڑھنے والے کی ابھی تک بخشش نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ کہتا ہے یا اللہ میرے پڑھنے والے کا ابھی تک اجر اس تک پہنچا نہیں۔ کون سی ٹیکنالوجی ہے جو 7 آسمان چیر کر اوپر جا رہی ہے؟ ایک سائنسدان نے بھی اوپر جانا ہوتا ہے نا تو اوپر الٹا رہنا ہے، سیدھا نہیں رہ سکتا، الٹا رہنا ہے اس نے اپنے پلینٹ کے اندر، اور اس الٹے رہنے کے انتظام کے لیے سالوں محنت کی جاتی ہے۔ یہ کون سی ٹیکنالوجی ہے کہ ابھی سبحان اللہ نکلا اور آسمانوں پہ چلا گیا، اور میرا درخت لگ گیا بغیر بیج کے، سبحان اللہ ڈلا اور درخت باہر آ گیا، اتنا بڑا درخت کہ سبحان اللہ کہنے والے کے لیے 500 سال عربی نسل کا گھوڑا بھاگتا رہے بھاگتا رہے بھاگتا رہے، اور اس کی دوڑ کی سپیڈ کیا ہے 500 سال کی؟ اللہ کہہ رہا ہے وہ بھاگتا رہے گا، تیرے درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا، اتنا تجھے اجر ملے گا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے پر۔ تو ذکر کریں اس رات میں، زیادہ سے زیادہ ذکر۔ جتنی خرافات ہم نے بنائی ہوئی، اب عورتوں کے میسیج پہ میسیج آ رہے ہیں، باجی کون سی رات کو روحیں آتی ہیں، روحوں کو الارم کر لینے دے آرام بیچاریوں کو، جو ہم نے ان کے ساتھ یہاں سے کر کے بھیجا ہے وہ نہیں آتی یہاں پہ دوبارہ، جو ہم نے کر کے بھیج دیا ہے۔ اب ان کے الگ معاملے کھلے ہوئے ہیں، ان کے الگ معاملے کھلے ہوئے ہیں، ان کو ان معاملوں کے لیے ہماری مدد کی ضرورت ہے کہ ہم سورہ اخلاص پڑھ پڑھ کر ان کو ہدیہ کریں۔ نماز اگر پڑھنی ہے، کوئی بہت اللہ والے ہیں جو مجلس لگا رہے ہیں تو گنجائش ہے، اجازت پھر بھی نہیں، گنجائش ہے کہ آپ جا کر، آپ کو لگتا ہے میری وہاں رکعت والی دعا نکلے گی، میری توبہ پکی ہو جائے گی، میرا ایک ماحول بنے گا، تو آپ جا سکتے ہیں۔ ورنہ جو مجلسیں لگا لگا کر، محفلیں لگا لگا کر بیٹھنا، اس میں بھی جانا منع ہے کہ وہاں جا کر ایک کے کپڑے دیکھ رہے ہیں، دوسری کے دیکھ رہے ہیں، اس کے دیکھ رہے ہیں، اس کے دیکھ رہے ہیں، یہ سب منع ہے۔ یہ ایک فرقے نے منع نہیں کیا کہ اس فرقے والے تو ہے ہی ایسے، یہ حدیث مبارک سے بات بتا رہی ہوں میں آپ کو، یہ کسی فرقے کی بات نہیں ہے۔ قبرستان جانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری حیات طیبہ میں ایک دفعہ قبرستان گئے، جنت البقیع، ایک دفعہ جائیں تو یہ جو کراچی کا حال ہوتا ہے نا کہ ٹریفک مغرب کے ٹائم یوں ہو جاتی ہے، آپ جو کسی کو تکلیف دے رہے ہیں، ایک بزرگ فرماتے ہیں میری ساری زندگی میں صرف ایک دفعہ تہجد قضا ہوئی، ایک دفعہ پوری زندگی، ایک دفعہ کا، وہ کس لیے؟ کہا میں ٹرین میں جا رہا تھا، جہاں سے میں نے وضو کرنے جانا تھا نیچے کوئی سویا ہوا تھا، میں نے کہا اگر اوپر سے ٹاپ کے جاؤں گا اس کی نیند خراب نہ ہو جائے، کسی کو تکلیف سے بچانے کے لیے میں نے تہجد چھوڑ دی۔ تکلیف دینا کسی کو، کسی کو تکلیف دینا کتنا بڑا جرم ہے یہ، تو آپ جائیں بھی تو کسی کو تکلیف نہ ہو، اور جا کر وہاں پہ قوالیوں کے انتظامات، لوگوں کو جمع کرنا، شور غل کرنا، جا کر اپنے پیاروں کے لیے فاتحہ پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے، پورا قرآن پڑھنے کا آپ کو ثواب ملے گا۔ 10 دفعہ پڑھیں گے، اللہ رب العزت جنت میں ایک محل بنا دیں گے،
کوئی دیتا ہے ایسے محل؟ کوئی پلاٹ نہیں دیتا ہمیں تو ہیں. اللہ جنت میں محل بنا دیں گے. پھر صحابی آئے, صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی اتنا بڑا محل اور کوئی 20 دفعہ پڑھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو 20 دفعہ پڑھے اللہ اسے اور زیادہ دے دے گا. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی تھوڑی ہے. اس لیے میں آپ کو اس رات کا بتا رہی ہوں کہ ہم نے اس رات میں عبادت زیادہ کرنی ہے. انفرادی جو ہماری حالت بنتی ہے نا آہوزار کی اور اللہ کے آگے رونے کی, وہ مجمع میں نہیں بنتی. مجمع اگر بہت زیادہ اللہ والا ہے تو جانے میں بھی گنجائش ہے. کہیں بیان ہو رہا ہے, کہیں درس ہو رہا ہے تو آپ جائیں, لیکن خرافات ہو رہی ہیں تو وہاں نہ جائیں. احتیاط کریں کہ اپنے گھر میں رہیں اور اللہ سے وہاں رو رو کے دعا کریں ہیں. نوافل پڑھیں, اور کوئی نفل ایسے نہیں ثابت کہ آپ 2 پڑھیں گے تو آپ کو پوری قضائے عمری ہو جائے گی. کچھ ایسا نہیں ہے. آپ میں وہ کہہ رہی تھی نا جیسے افسر کے ارد گرد بھاگتے ہیں, ایسے آپ اللہ کے ارد گرد رہے. فیصلے کرنے کا وقت ہے کہ یا اللہ ہمیں نیکوکاروں میں لکھنا, یا اللہ مجھے تہجد گزاروں میں لکھنا, یا اللہ مجھے پیچھے سے لوگ نیکی کہہ کے یاد کریں. اصل محنت تو یہی ہے نا جی کہ جائیں تو کوئی کہے نیک ہے. تو اللہ ہمیں اس کی تیاری کے لیے یہاں ہم بیٹھے ہیں کہ مومن روح بنا کر جائیں انشاءاللہ. پھر جب قرآن اس کے آگے آگے چل کے اسے کہتا ہے میں تیرا قرآن ہوں, ذکر اور قرآن قبر میں اس کے سر کی طرف آ جاتا ہے, نماز اس کے سیدھے ہاتھ کی طرف آ جاتی ہے, روزہ اس کے الٹے ہاتھ کی طرف آ جاتا ہے. یہ جو مجلسیں ہیں نا اور نماز میں جانا مسجد کے لیے, یہ اس کے پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں. یہ سیٹنگ کیوں کر رہا ہے اللہ؟ کیوں سیٹنگ ہو رہی ہے سر کی, پاؤں کی, ہاتھ کی؟ کیونکہ قبر میں رکھتے ہی عذاب کے فرشتے آ جاتے ہیں, جن کو روکنے کے لیے اللہ یہ سیٹنگ کر رہا ہے کہ اگر وہ سر کی طرف سے آئیں تو قرآن اور اللہ کا کیا ہوا ذکر اس کے آگے آ جائے کہ اس کو عذاب نہیں دینا, اس کو عذاب نہیں دینا. اگر وہ دائیں طرف سے آئیں تو نماز آگے آ جائے, بھائی یہ میرا پڑھنے والا ہے کہاں آگے آ رہا ہے. اگر وہ الٹی سائیڈ سے آئیں تو روزہ اس کے آگے آ جائے. اگر وہ پاؤں سے شروع کریں تو وہاں ہماری یہ مجلسیں انشاءاللہ کھڑی ہو جائیں گی کہ یا اللہ یہ تو دوڑ دوڑ کے جاتی تھی, یہ تو دوڑ دوڑ کے اللہ کے ذکر کی مجلسوں میں جاتی تھی. کیسے رو رو کے دوڑ دوڑ کے بچیاں آتی ہیں, سنتی ہیں, اللہ کے نیک اعمال اپنے گھروں میں لے کے جاتی ہیں, عمل کرتی ہیں. یا اللہ یہ دوڑ دوڑ کے آتی تھی, بڑی طلب سے تیرے لیے روتی تھی, گڑ گڑاتی تھی کہ اللہ کی مجلسیں قائم ہوں. یا اللہ اس کی لگن ہی یہ تھی. ایک سائیڈ پہ فرشتہ کھڑا ہوتا ہے, ایک سائیڈ پہ کھڑا ہوتا ہے صبر. جب ان سب سے لڑ لڑا کے یہ نماز روزہ وہ عذاب کے فرشتوں کو پیچھے کرتے ہیں تو وہ صبر کہتا ہے میں اس لیے کھڑا تھا کہ میں اگر تم لوگوں میں کوئی کمی رہ جاتی تو میں آگے ہو کے اس کے لیے لڑائی کرتا. تم لوگوں نے بخوبی نبھایا. ایک سورہ ملک عذاب ہوتے ہی اس کے اوپر قبر کے مردے کے اوپر, میت کے اوپر اپنے پر بچھا دیتی ہے. کبھی دیکھا ہے صورتوں کے پر؟ اللہ حدیث میں بتا رہے ہیں سورہ ملک اپنے پر بچھا دیتی ہے کہ بھائی اس کو عذاب نہیں ہونے دینا. وہ عذاب کا فرشتہ کہتا ہے میں سنتا بھی نہیں ہوں, میں عمل بھی نہیں کروں گا تیرے کہنے پہ, اوپر سے جا کے اپروول لے کر آ, اللہ سے لا دستخط کروا کے تو میں اس کو چھوڑوں گا. یہ کہاں ہو رہا ہے؟ جہاں پیچھے آپ کی دیگیں بن رہی ہیں, بریانیوں کی بج رہی ہیں, قبر میں آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. وہ بھاگی بھاگی اللہ کے پاس جاتی ہے, یا اللہ یا تو مجھے قرآن سے نکال دے یا میرے پڑھنے والے کی بخشش کر دے. تو اللہ مسکراتے ہیں اور مسکرا کر کہتے جا اجازت دی اس کی بخشش کروا لے. وہ دوڑ لگاتی جو ابھی ذکر کر رہے ہیں نا اللہ, بھاگتے اڑتے تیرتے ہوئے جاتے ہیں, وہ تیرنے سے بھی تیز رفتار میں نیچے پہنچتی ہے قبر میں. فرشتوں کو کہتی ہے یہ میں اپروول لے آئی ہوں, اس کو میں نے پاس کروا لیا ہے اللہ سے, اور اس کو کہتی ہے یہ لے جنت کا بستر اور اس پر آرام سے سو جا. تو مجھے پڑھا کرتی تھی نا. 29ویں پارے کا پہلا پیج ہے سورہ ملک, پہلے سے شروع ہو رہی ہے. 29واں پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے, آپ کے میکسیمم 5 منٹ لگیں گے, اور دیکھیں کیسا ساتھ دے رہی ہے وہ. کوئی بیٹا بیٹی آپ کی قبر میں جانے کو تیار ہے؟
کوئی رشتہ دار ایسا ہے جو اتنی محبت کے باوجود کہے میں جاؤں گا قبر میں؟ نہیں، کوئی نہیں جاتا۔ یہ صورتیں، یہ قرآن، یہ نماز ہمارے ساتھ جا رہے ہیں جن کے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ان کا ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس، نماز کا ٹائم نہیں ہے باجی قرآن کا تو ٹائم ہی نہیں ملتا مجھے۔ قرآن بد دعا دیتا ہے ان عورتوں کو کہ یا اللہ اس کو ایسے ہی برباد کر دے جیسے اس نے میرا خیال نہیں رکھا۔ پھر ہم کہتے ہیں باجی برکت پتہ نہیں کہاں چلی گئی گھر سے، راشن نہیں پورا ہو رہا، اولاد لڑ رہی ہے۔ قرآن کو ٹائم تو دیں آپ، قرآن برکتیں لائے گا دوڑا کے آپ کے گھر میں، نماز برکت لائے گی۔ گھروں میں تصویریں لگی ہوئی اور نمازیں پڑھ رہے ہیں، رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مفہوم ہے حدیث کا کہ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ آج جا کے ذرا اپنے بچوں کے بیگ دیکھیے گا، اپنے بچوں کی چپلیں دیکھیے گا، سب چیزیں دیکھیے گا، ان کے اوپر تصویر کے بغیر کافر آپ کو ایک چپل بھی 100 روپے کی نہیں دے رہا۔ کتنا انتظام کیا ہے انہوں نے ہمارے گھروں سے فرشتوں کو نکالنے کا۔ اس بچے کے کھانے کے وقت جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے وقت آنے تھے رحمت کے فرشتے اس کے کھانے میں شامل ہونے تھے، اس وقت بھی اس نے وہ چمچ پہ بھی تصویر بنا دی کہ یہاں رحمت کے فرشتے آئے نا، اس کے باؤل کے اوپر اس نے تصویر بنا دی۔ میں لمبے چوڑے عمل آپ کو نہیں دے کے جاؤں گی، صرف آج جا کر اپنے گھر میں دیکھیے گا کہ کتنی جگہوں پہ آپ کو تصویریں ملیں گی۔ بچوں کا بیگ ہم ڈھونڈتے ہیں کپڑے، لیکن ہمیں پوری مارکیٹ میں شرٹیں بغیر تصویر کے نہیں ملتی۔ وہ کہتے ہیں باجی ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے، لوگ لیتے ہی نہیں ہیں تصویروں کے بغیر۔ مائیں منہ سے کہہ کے کہتی ہیں کارٹون والی دو کہ میرے گھر سے فرشتے نکلیں، میرے گھر سے جائیں فرشتے، ہیں 2 ٹکے کی ان کی اوقات، جن کی تصویریں ہمارے ان کے اوپر لگی ہوئی ہیں، کھانوں پہ، ہمارے بوٹوں پہ، ہمارے بیگوں پہ، ہمارے فریجوں پہ، ہمارے گھروں میں۔ آج سے تصویریں نکال دیں، پھر آپ دیکھیے گا آپ کے راشن میں کیسی برکت آتی ہے۔ صرف تصویریں نکال دیں گھر سے، دوائیاں دیکھیں، پیناڈول جا کے دیکھیں، بروفن دیکھیں، اس کے اوپر بھی آپ کو کارٹون ملے گا۔ ہمارا پہلا کام ہے ہمارے بچوں کا، گھر میں دوائی آئی ڈبہ پھینکا اور اس کو چھری سے صاف کر دیا، کیونکہ دوائی میں برکت تھوڑی ہے، پلانا ہے جو سورہ فاتحہ پڑھ کے برکت تو اصل اس میں، وہ تو ایک سبب ہے، اس سبب کو ہی فرشتوں نے انہوں نے نوچ کے کفار نے پھینک دیا، تو کیسے مومن کی روح بنے گی؟ کیسے ہم مومن بنیں گے؟ پھر کہا کافر کی طرف اللہ رخ کرتا ہے، کافر کی روح کو قبض کرنے کے لیے بھی 500 فرشتے جہنم سے آتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ملک الموت نہایت تکلیف دہ صورت میں اس کے پاس آتے ہیں، تکلیف دہ صورت میں۔ اس صورت سے 12 آنکھیں ان کی ہوتی ہیں، ان کے پاس ایک گرز لوہے کا موٹا سا ڈنڈا ہوتا ہے، جہنم کی آگ کا بنا ہوتا ہے، جس میں کانٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ کون ہوتے ہیں؟ 500 فرشتے جہنم سے آئے ہوئے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جن کے ہاتھوں میں جہنم کی آگ کے بڑے بڑے انگارے اور کوڑے ہوتے ہیں، وہ اس کو مارتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بدروح باہر نکل۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کی ٹانگیں پھڑکتی رہتی ہیں، کیوں پھڑک رہی ہیں؟ کیونکہ فرشتے اس کو ٹانگوں سے مارنا شروع کرتے ہیں۔ وہ جو گرز لائے ہیں نا لوہے کا، جس کے اوپر لگی ہوئی آگ جہنم کی کیل لگے ہوئے ہے، کانٹے دار ہے، اس کو جب اندر ڈالا جاتا ہے تو پاؤں سے لے کے پنڈلیوں میں روکا جاتا ہے کہ اس کو تکلیف ہو۔ یہ اللہ کے اعمال کو، اللہ کے دیے ہوئے احکامات کو دنیا میں یوں توڑ دیتا تھا۔ باجی میرا سانس گھٹتا ہے اس لیے پردہ نہیں کرتی، آج پتہ چلے گا سانس گھٹنا کہتے کسے ہیں، پتہ چلے گا سانس گھٹنا کسے کہتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا نا پچھلے درس میں بھی کہ ایک بچی اپنے والد کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، تو وہ کہتی ہے باجی میرے ابو کا آخری وقت تھا تو میرے ابو میری پوری انگلی چبا گئے، اتنی شدت تکلیف تھی ان کو موت کی، پوری انگلی چبا گئی، میں پورے زور سے کہہ رہی ہیں باہر نکال رہی تھی، انگلی باہر نہیں نکلی۔ یہ ہے شدت موت کی۔
اس کے اندر وہ ڈنڈا ڈالا ہوا ہے، اس کو ہلایا جاتا ہے، جیسے ڈبے میں ڈال کے ہلاتے ہیں نا، ایسے ہلایا جا رہا ہے۔ کیا کرتی تھی؟ پردہ نہیں کرتی تھی۔ کیا کرتی تھی؟ نماز نہیں پڑھتی تھی۔ کیا کرتی تھی؟ آئی بروز کو اللہ نے جو شیپ دی ہے اس سے ہٹا کر کھچوا کر ایک لائن بنا لیتی تھی، ایک لائن بنا لیتی۔ میں بھی تو آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں، کوئی ایسی تو نہیں کہ آپ نے کہا باجی چلی جائیں آپ کی تو آئی بروز ہی نہیں بنی ہوئی، ایسا تو نہیں ہے۔ یہ ہمارے اندر کا فطور ہے جو ہمیں اپنا چہرہ برا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ کئی پارلر والیاں، ان کو جب ہم نے کہا کہ آپ آئی بروز صرف چھوڑ دیں اور بالوں کی کٹنگ، انہوں نے باہر لکھ کے لگا دیا، بڑے بڑے پارلرز نے، اور کہتی ہیں ان کے بعد باجی اللہ نے ایسی برکت رکھی جس نے ہماری بات مانی کہ ان کے آئی بروز کے بال اتنے آئے نہیں جتنے بنوانے سے آتے تھے۔ بنوانے سے آپ کے ہفتے بعد ہی یوں لوگ نوکے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ جب آپ اللہ کے لیے چھوڑ دیں گے تو اللہ کیا حسن دے گا آپ کو، اللہ کیا حسن دے گا۔ میری بندی نے میرے لیے چھوڑا ہے، اللہ قدر والے ہیں۔ ایک عمل جب ہم اللہ کے لیے چھوڑتے ہیں نا تو اللہ قدر کرتے ہیں اس کی۔ پھر کہا وہ فرشتے اس کو مردے کو مارنے لگتے ہیں اور اس کی روح کو پاؤں کی انگلیوں سے نکال کر ایڑی میں روک دیتے ہیں تاکہ اس کو تکلیف ہو، پھر ایڑی سے نکال کے گھٹنوں میں روک دیتے ہیں، پھر وہاں سے نکال کر اور جگہ روکتے جاتے ہیں تاکہ اس کو تکلیف ہو، جو ابھی اوپر آپ کو سورہ نازعات میں بتایا کہ فرشتے لینے آتے ہیں۔ تو یہ عمل کرتے 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 حتیٰ کہ اس کے حلق میں جب روح پھنس جاتی ہے، جو آج کل آپ کو ڈراموں فلموں میں بنا کے دکھا رہے ہیں نا کہ آخری ہچکی آئی ہے، آخری یہ ہوا ہے، یوں روح نکل رہی ہے، اٹھا ہے، اور وہ یہ والی شکل آپ کو دکھا رہے ہیں۔ وہ مومن کا تو بتا ہی نہیں رہے کہ یوں جانا ہے اڑتا ہوا اس نے آسمانوں پہ انشاءاللہ۔ تو جب مومن کی روح لے کے فرشتے اوپر چڑھ رہے تھے تو ہر آسمان سے فرشتے کہہ رہے تھے مرحبا مرحبا، نیک روح آئی ہے، نیک روح کو لے کر آئے ہو، ہمارے بارے میں بھی اسے بتاؤ یہ نیک روح ہے۔ زمین کا وہ حصہ رونا شروع کر دیتا ہے جہاں وہ نماز پڑھا کرتی تھی، آسمان کا وہ حصہ رونا شروع کر دیتا ہے جہاں سے اس کی نماز اوپر جاتی تھی اور اس کے لیے روزیاں اتاری جاتی تھی، کہ اب ہم کس کے لیے یہ عمل کریں گے دوڑ دوڑ کے۔ آسمانوں پہ اس کو مرحبا مرحبا کہا جاتا ہے۔ فالسابقون والسابقون السابقات، کیا کہا ہے کہ بھاگ بھاگ کے سبقت لے جا رہے ہیں فرشتے، سبقت لے جا رہے ہیں فرشتے۔ کس چیز پہ لے کے جا رہے ہیں سبقت؟ کہ بھائی اس کی روح کو ہم اللہ کے آگے پیش کریں گے، ہم لے کے جائیں گے۔ جیسے ہی روح آسمانوں پہ پہنچتی ہے وہ اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر جاتی ہے، اور اس کے برعکس جب اس بد روح کو اوپر لے جایا جا رہا ہے اس کی بدبو سے فرشتے بھی بھاگ رہے ہیں، اس کی بدبو سے فرشتے بھی بھاگ رہے ہیں کہ کس بد روح کو اوپر لے آئے ہو۔ زمین کا وہ حصہ اس کو بددعائیں دے رہا ہے جہاں کھڑا ہو کے یہ ناچتا تھا، جہاں کھڑا ہو کے یہ اللہ کے احکام کو توڑا کرتا تھا، جہاں کھڑے ہو کے ہم بوڑھیاں جو ہیں نا ہم کہتی ہیں بھائی پہلے بیٹے کی شادی ہے میں تو ناچوں گی، آپ تو ناچ کے چلی گئی، آپ کے بعد خاندان میں جتنے ناچیں گے آپ کی قبر میں اس کا عذاب پہنچتا رہے گا۔ بھائی آخری بیٹے کی شادی، اب تو میں نہیں چھوڑتی، ساری رسمیں کروں گی، آپ تو چلی گئی، آپ کے جانے کے بعد اس خاندان میں جتنی رسمیں ہوں گی آپ کو اس کا عذاب ملے گا۔ جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے نا، ایسے ہی گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے۔ ایک گناہ کو ہم قائم کر گئے اس کا عذاب آتا رہے گا ہمارے پاس۔ فرشتے پھر وہاں لے کے اس کو جب آسمان پہ جاتے ہیں اس کو مارتے ہوئے، اس کی نحوست سے ادھر ادھر بھاگتے ہوئے، کہ جہنم میں جب اس کو پھینکا جاتا ہے تو جہنم کے